बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पे पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मामलत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप अपने सवालात उस नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे थे कि सूरत अन-नम्ल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कौम लूत यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का जो किस्सा बयान किया है, जिन आयात के अंदर इस पे बात हुई है, उन आयात को हमने समझा था, उन आयात की तफसील जानी थी। आज हम कोशिश करते हैं कि आज हम ये जान सकें कि इस किस्सा से हमें बतौर एक शख्स, बतौर इनफरादी तौर पे और बतौर एक माशरा हम क्या सबक और क्या नसीहत हासिल कर सकते हैं। मैं गुजारिश करूँगा जनाब अमानत रसूल साहब से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज की गुफ्तगू असबाक पर मुश्तमिल है और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की ज़िंदगी से जो हमें सबक मिलता है और ख़ास तौर पर कुरान मजीद ने सूरत अन-नम्ल में जो बयान किया है, उससे क्या हमें बात समझ आती है कि जिसे हम इख्तसार के साथ समझ सकें, ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में गुनाहों से बचें, नाफरमानियों से बचें और माशरे में हम खैर खाई का जज्बा रख कर काम करते रहें। सबसे पहली बात जो हमें समझ आती है वो ये है कि एक मुबल्लिग, एक दाई का रवैया कैसा होना चाहिए। यानी प्रीचर, अल्लाह के दीन की दावत देने वाले का जो रवैया है वो खैर खाही पर मबनी होना चाहिए। यानी वो लोगों को अच्छे जज्बात के साथ, एहसासात के साथ और इस जज्बे के साथ कि लोगों को अल्लाह की नाफरमानी से, उसके अज़ाब से और उसकी जहन्नम से बचाया जाए। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल देते हुए फ़रमाया कि तुम्हारी और मेरी मिसाल ऐसे है कि तुम आग में गिरना चाहते हो और मैं तुम्हारे कमर से पकड़कर तुम्हें पीछे हटाता हूँ कि भाई आग में मत गिरो। यानी ये एक दाई का, एक मुबल्लिग का रवैया होता है कि जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ खैर खाही होता है, वो किसी पर हुक्म नाफिज नहीं करता। दूसरी बात हमें यहाँ से ये मालूम होती है कि जिस्मानी ख्वाहिश हो इंसान की या दीगर ख्वाहिशात, वो अल्लाह के हुक्म के ताबे होनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हमें हुक्म दिया करने का, हम वो करें, और जिससे अल्लाह ताला ने हमें मना किया हम उससे बाज़ आ जाएं। यानी हलाल और हराम बता दिया गया, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम हलाल और हराम के फ़र्क को समझ कर ज़िंदगी गुजारें। तीसरी बात हमें ये समझ आती है कि पैगम्बरान खुदा का जो रवैया और सुन्नत है वो ये है कि मेहमानों की मेहमान नवाजी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते आए थे, इंसानी रूप में आए, तो आपने उनके लिए एक बछड़ा रोस्ट करके भुना हुआ उनके सामने रखा था। इसी तरह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते आए तो वो भी मेहमान नवाजी में उनके लिए आगे आगे थे। तो गोया कि पैगम्बरान खुदा का जो रवैया है मेहमानों के साथ, वो यही रवैया रहा है कि उन्होंने हमेशा उनकी खिदमत की और मेज़बानी का हक़ अदा किया। तो ये तीसरी बात हमें समझ आती है कि मेहमान नवाजी ये अमल हमें इख्तियार करना चाहिए। और चौथी बात ये है कि बुराई कभी बांझ नहीं होती। यानी हम अगर कोई छोटी सी बुराई भी करते हैं, ये ना ख्याल करें कि बस ये छोटी सी बुराई है और इसका ख़ात्मा यहीं पर हो जाएगा, ये आगे नहीं फैलेगी। बुराई वायरस की तरह हमेशा फैलती है और बुराई कभी बांझ नहीं होती। यानी ये बच्चे देती है, ब्रीडिंग होती है, आगे से आगे एक बुराई दूसरी को खींचती है, दूसरी बुराई तीसरी को, चौथी को। तो इस तरीके से एक इंसान की जो शख्सियत है या माशरा है वो पूरा का पूरा फिर करप्ट हो जाता है। और हमें ये बात भी समझ आती है कि जो कौम थी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की, उनमें जो गैर फितरी बुराइयां पैदा हो गईं, जिसकी तरफ हमने कल भी इशारा किया, हमने परसों भी वजाहत के साथ उस पर हमने बात की थी। इससे माशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं।
یہ صرف مشرقی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسانی مسئلہ ہے۔ مغرب میں بہت سے فلاسفرز، بہت سے رائٹرز، دانشور اس پر بہت کچھ لکھ چکے ہیں اور یہ بتا چکے ہیں کہ ہمیشہ وہی معاشرہ آگے بڑھتا ہے کہ جس کے نوجوان اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ جو عفت اور عصمت کی زندگی ہے، یہ تصور صرف اسلام کا، یعنی آج 1400 سال پہلے کا نہیں ہے، بلکہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی، انسانیت کا وجود پیدا ہوا، اس وقت سے یہ تصور موجود ہے انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کا، چیسٹٹی کی حفاظت، عفت و معاب، عفت اور عصمت کی حفاظت کا تصور یہ پہلے دن سے موجود ہے۔ جہاں پر یہ بیلنس ختم ہو جاتا ہے، اعتدال اور توازن بگڑ جاتا ہے، تو وہ معاشرے پھر تباہی کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات ہمیں دانشوروں نے، فلاسفرز نے، آج کے اور ماضی کے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے اور بڑی تفصیل سے اس پر لکھا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص کو کہ وہ کسی برائی پر آپ کے ساتھ بحث کرتا ہے، آپ سے جھگڑا کرتا ہے، تو آپ یقین کر لیجئے کہ وہ اس برائی کا عادی ہو چکا ہے، ایڈکٹڈ ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ وہ شخص کے جو ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے، اس کو لت پڑ جاتی ہے، عادی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ چونکہ اس کے جسمانی ضرورت ہوتی ہے اس کی، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ نشہ مجھے ملے تاکہ میں اپنی اس عادت کو پورا کر کے سکون میں آ جاؤں، تو یہی صورتحال ایک قوم کی، ایک معاشرے کی ہوتی ہے کہ جہاں پر اگر آپ کسی کو سمجھاتے ہیں، کسی کو بتاتے ہیں، تو وہ آپ سے اچھے بھلے کام پر بھی آپ کے ساتھ بحث کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ یقین کر لیجئے کہ اس کو علاج کی ضرورت ہے۔ یعنی علاج سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ نصیحت کا انداز اختیار کیا جائے، اس کے ساتھ محبت کا انداز اختیار کیا جائے، اور اس کو اچھے انداز سے دعوت دی جائے اور اس کو بلایا جائے۔ اور پھر اگر کوئی میڈیکلی اس کو ضرورت ہے علاج کی، اسسٹنس کی، تو اس کو وہ علاج بھی مہیا کیا جائے۔ اور آخری بات جو سب سے اہم بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں بڑی تعلیم ہے اور بڑا سبق ہے، اور جتنے واقعات قرآن پاک نے نقل کیے، بیان کیے ہیں، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت مسیح علیہ السلام تک، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو قرآن نے بیان کیا، تو گویا کہ علل اعلان اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے دو گروہ، دو جماعتیں ہمارے سامنے رکھ دی ہیں۔ ایک جماعت وہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے اور ان کے پیروکار ہیں، یعنی جن میں ہم صدیقین، شہداء اور صالحین کو شامل کرتے ہیں، یعنی مومنین، مسلمین۔ اور ان کے مقابل جو دوسرا گروہ بن جاتا ہے وہ ہے کہ جو نافرمانوں پر مشتمل ہے، اور جس میں بڑے کردار قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، جیسے فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے اور نمرود ہے، اور ایسے بہت سے کریکٹرز قرآن پاک نے نقل کیے اور ہمیں بتائے ہیں۔ تو پھر ان کے جو پیروکار بن جاتے ہیں، تو یہ واضح طور پر دو گروہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب یہ ہماری مرضی ہے، منشا ہے اور ہمارا ارادہ ہے کہ ہم کس کو اختیار کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کے ان نیک بندوں کے گروہ کو شامل ہو جاتے ہیں، اس میں جوائن کر لیتے ہیں، تو اس سے ہماری دنیا اور آخرت بن جاتی ہے۔ اور اگر دوسرا گروہ ہمیں پسند آتا ہے، تو پھر یقین کر لیجئے کہ آخرت اور دنیا، اس میں جو مشکلات اور مصائب اور خدا کی طرف سے سزا ہے، وہ پھر متحقق اور ثابت ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، مولانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو گزشتہ پروگرام تھا، چونکہ اس میں بھی یہ واقعہ ذکر ہو رہا تھا، ہم نے قرآن کریم کی آیات پہ بات کی تھی، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے تعارف پہ بات کی تھی، تو ہم اس کے ساتھ ساتھ ایسے سوالات کو لے کے آ رہے ہیں جو ہمارے ہاں نوجوان اس واقعے کے تناظر میں پوچھتے ہیں۔ ہم جنس پرستی پہ مشتمل وہ سوالات ہوتے ہیں، ان کے حقوق پہ اور ان کے بارے میں جو قوانین ہیں اس پہ ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس کچھ ایسے سوالات ہیں جو مختلف نوجوان مختلف جو ویب سائٹس ہیں، مختلف جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کے اوپر پوچھتے ہیں۔ ہم امان صاحب کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہم ان کے جوابات جان سکیں۔ امان صاحب، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ ساری بات کی تھی، تو آج بھی میں اسی طرح کے کچھ سوالات ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے، یعنی ہم جنس پرستی کہہ لیں یا آپ کہہ لیں کہ کسی ایک میل کا دوسرے میل کی طرف اٹریکٹ ہونا، اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کرنا، یہ ایک نفسیاتی میل کا اسی طریقے سے فیمیل کا بھی ہے۔ تو
سوال یہ ہے بنیادی طور پہ جو میں نے اکثر دیکھا ہے، پوچھا گیا انٹرنیٹ پہ، کہ بڑے بڑے اسکالرز ہیں، فلسفی ہیں، شعراء ہیں، مجسمہ ساز ہیں، ایون جو آرٹسٹ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سارے جو ہے نا ان کا رجحان اس طرز کا تھا. تو اگر یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے تو پھر اتنے بڑے بڑے لوگ اس نفسیاتی بیماری میں مبتلا تھے. دیکھیے، اگر آپ گروہوں کی بات نہ کریں، ہم خاص کسی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کی، جیسے آپ نے ادبا اور شعراء کی جی بات کی ہے، تو ہمیں ہر طبقے میں ہر طرح کے لوگ مل جاتے ہیں. صحیح. یعنی ایون کہ یہاں تک کہ اگر آپ بات کرتے ہیں نا کہ جو مذہبی مراکز بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی ہم یہ چیز دیکھتے ہیں، جب کہ وہاں پر بائبل کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، وہاں پر قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی یعنی گویا کہ ہر گروہ میں، ہر فیلڈ میں آپ کہہ لیجئے کہ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. جب ہم شعراء کی، ادباء کی بات کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے کمال کے شعراء اور ادباء بھی ہیں کہ جن کی شاعری ان کے اخلاق اور کردار کو بیان کرتی ہے. ان کا اخلاق اور کردار وہی تھا کہ جو انہوں نے اپنی شاعری میں بیان کیا. ایسا بھائی بہت بڑا طبقہ ہمیں ملتا ہے. تو لہٰذا جہاں تک یہ بات ہے، تو اس کو تو ہم اس طریقے سے یعنی اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو اٹ سیلف بیماری ہے یا نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ کسی بھی گروہ میں کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ ایک شخص کو لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر ہے اور شاعر میں یہ مسئلہ ہے. آپ اس کو لیں بحیثیت ایک انسان کے، ایک شخص کے، کہ وہ ایک معاشرے میں پیدا ہوا ہے، پلا ہے، بڑا ہے، جوان ہوا ہے، وہ کن حالات سے گزرا، اس کے ساتھ اس کا ماضی کیسا تھا، اس کا لڑکپن کیسا تھا، وہ کن صحبتوں میں بیٹھا رہا، کن مجالس کو اس نے اختیار کیا، وہ بھی پورا ایک جو کریکٹر ہوتا ہے وہ انسان کا ساتھ ساتھ چلتا ہے. لیکن چونکہ ٹائٹل اس کا، اس کی آئیڈینٹی، تعارف اس کی شاعری کے ساتھ ہو جاتا ہے. آپ شاعری کو چھوڑ دیں، آپ مذہبی حوالے سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو بہت سے لوگ ایسے نظر آئیں گے، لیکن ان کا جب پس منظر ہم دیکھتے ہیں تو وہ پس منظر سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی بحیثیت شخص اور بحیثیت نفس کے، آپ کہیے وہ اس مرض کا اور اس میں وہ شکار ہوئے اور اس میں مبتلا ہوئے. تو جہاں تک دیکھیے نفسیاتی معاملہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کوئی نفسیاتی پرابلم ہو تو اس کا علاج ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی نشے کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو لت پڑ جاتی ہے، تو واضح بات ہے کہ ریہیبلیٹیشن کے مرکز ہوتے ہیں جہاں پر اس کا علاج کیا جاتا ہے. اسی طرح اگر یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے پھر تو اس کا علاج باقاعدہ طور پر کیا جاتا ہے اور ہونا چاہیے. لیکن جہاں تک بات ہے کہ انسان کا میلان ہونا، دیکھیے انسان کے اگر میلان کی ہم بات کریں تو اس کا تو میلان ہر طرف ہو جاتا ہے. یعنی کہ جنسی آزادی کا معاملہ ہے، انسان کا شراب نوشی کا معاملہ ہے، حرام خوری کا معاملہ ہے، رشوت کا ہے. آپ دیکھیے انسان کی اٹریکشن، یہی تو در حقیقت انسان کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ چیز بن جاتی ہے کہ انسان کا اجر اور اس کا مقام اور مرتبہ، اس کا تعین ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کرتا ہے کہ ایک انسان کو امتحان میں ڈالا گیا، پھر اس نے اس امتحان میں رہ کر کس طرح کامیابی سے زندگی گزاری. یعنی مثال کے طور پر ایک شخص تنہائی میں بیٹھا ہوا ہے، اب اس کے پاس سارے مواقع موجود ہیں گناہ کرنے کے، لیکن وہ اپنے اللہ سے ڈرتا ہے. اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان کہ جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، یعنی عبادت میں اللہ کی، وہ نوجوان کہ جو گناہ کے مواقع کے باوجود بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنی نوجوانی کو پاک اور صاف رکھتا ہے. آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. تو پھر اجر اور ثواب بھی تو ہے نا دوسری طرف، کہ انسان صرف یہ نہیں کہ ہم جنس پرستی کی طرف میلان ہے، میلان عورت کی طرف بھی ہوتا ہے، عورت کا مرد کی طرف بھی ہوتا ہے. تو لیکن اللہ نے اس کی کچھ حدود لیمیٹیشنز مقرر کر دی نا، کہ آپ کی اس جنسی خواہش کی تکمیل بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راستے بھی بتا دیے اور حلال طریقے بتا دیے، کیونکہ اس پر ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے، ایک خاندان قائم ہوتا ہے. اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر آپ دیکھیے کہ معاشرے میں جو اولاد پیدا ہوگی، جو بچے پیدا ہوں گے، ان کے حقوق کا تعین کرنا کتنا بڑا مسئلہ ہوگا. ان کو اپنی اولاد سمجھنا اور اولاد کی طرح ان کی تربیت اور ان کو ساتھ لے کر چلنا، اس طرح کے بہت سے مسائل معاشروں میں پھر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر زیادہ بوجھ ریاست پر آ جاتا ہے، پھر ریاست اپنے ذرائع، اپنے وسائل سارے
ان پر خرچ کر رہی ہوتی ہے کہ اگر مذہب کو اختیار کر لیا جائے وہ مسائل ہی پیدا نہ ہو۔ اچھا، آپ نے ایک بات کی تو اس سے ریلیٹڈ بھی ایک سوال ہے، میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آپ نے کہا کہ ان کا علاج ہونا چاہیے، اگر وہ کوئی اس طرح سے کسی چیز میں مبتلا ہیں، کوئی شراب نوشی کرنے والا ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس چیز کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو اگر اس بیماری میں یا اس عادت میں کوئی مبتلا ہے تو اس کا علاج ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں علاج تو تب ہوگا جب آئیڈینٹیفائی ہوگا کہ یہ شخص اس طرح کا ہے، یا خود کوئی شخص بتائے گا کہ میں اس عادت میں ہوں، لیکن ہمارے ہاں تو اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پہ ہم جنس پرستی کا کسی کو پتہ چل گیا کہ کوئی شخص اس میں مبتلا ہے تو پھر اس کے لیے جان کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، وہ اپنی آئیڈینٹی چھپا رہا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اس کے حقوق کے اوپر باتیں ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کو جان کا خطرہ، اس کو مال کا خطرہ، ایون معاشرے کے اندر رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ آپ کسی ایسے شخص کا علاج کریں جو اس بیماری میں مبتلا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو معذرت، اچھا میں اس کے ساتھ ایک اور چیز جوڑ دوں، یہ بھی آپ بتائیے گا کہ ان کے حقوق کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یعنی ان کے بھی کوئی حقوق ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ بھی بڑا سوال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو رشتہ ہے نا، تعلق دوسرے انسان کے ساتھ، وہ خیر خواہی کا رشتہ ہے، کہ ہم دوسرے کو بھلائی کی طرف رغبت دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ دیکھیے، ایسا نہیں ہوتا، ہم اصل نیگیٹو پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں، ڈارک جو اسپیکٹ ہوتا ہے اس کو۔ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑے بڑے چور، بڑے بڑے ڈاکو اور راہزن اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ بڑے بڑے شرابی اور برے راہ پر چلنے والے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے توبہ کر لی، اپنے آپ کو نیکی کے راستے پہ لے آئے۔ تو ہم اصل ایک پہلو کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ معاشرے میں خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اور نیکی کے جذبے کے ساتھ آپ کام کرتے رہیں، بہت سے نوجوان میں دیکھتا ہوں کہ جو دین کی طرف راغب ہوتے ہیں، جو اسکالرز کے ساتھ وابستہ ہیں، علماء کے ساتھ وابستہ ہیں، اور جو اچھی علمی محافل کو جوائن کرتے ہیں، ان میں جاتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کے اخلاق کی تربیت ہوتی ہے، ان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، تو ہم اصل ایک چیز کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارے ہاں جو ایک رویہ اختیار کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیے خواجہ سرا کا ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے معاشرے میں، ہم نے پہلے دن سے، یعنی جب سے ہوش سنبھالی، ہم نے دیکھا کہ یہ طبقہ ہے کہ جس کو ہمیشہ تضحیک کا، تمسخر کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہم احادیث میں، روایات میں پڑھتے ہیں کہ ایسا طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا۔ خواجہ سرا کا طبقہ بھی تھا، یعنی بہت سے لوگ ایسے تھے۔ اسی طرح بعد کے زمانوں میں بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، بلکہ میں تو یہاں تک پڑھ رہا تھا کہ بہت سے علماء اور اس طبقے سے تعلق رکھنے والے جن کا علم اور تحقیق سے تعلق ہے، وہ بھی ایسے تھے، یعنی کہ خواجہ سرا جن کو ہم کہتے ہیں، لیکن وہ دوسری طرف اسکالر بھی تھے، انہوں نے اس پر باقاعدہ کام ہو چکے ہیں، اس کو آپ دیکھیے۔ تو گویا کہ ہم جس طریقے سے اپنے معاشرے میں ان کے ساتھ سلوک اور رویہ رکھتے ہیں، ان کے پاس سوائے پھر جسے کہتے ہیں نا کہ جسم فروشی کے علاوہ اور برائی کے علاوہ، بدکاری کے علاوہ، ان کے پاس پھر کوئی اور راستہ نہیں ہوتا۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، خیر خواہی کا رویہ رکھیں، اور جہاں پر کوئی روزگار کا مسئلہ ہے، کوئی اس طرح کے مسائل ہیں، وہ ہم ان کو حل کریں۔ اگر کوئی شخص اس میں مبتلا بھی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں کوئی مبتلا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارا اس کے ساتھ جو تعلق ہے نا، وہ یہی ہے کہ ایک عیب اس کے اندر ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہمارے اندر اس جیسے کتنے عیب ہیں جس پر اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے خدا کی ذات نے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم اس انداز سے سوچیں تو پھر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امان صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے اور بہت ہی اچھی گفتگو جا رہی ہے۔ اچھا، ایک اور میں پڑھ رہا تھا جو میرے پاس لکھا ہوا ہے، ایک والد یا والدہ نے، یعنی والدین میں سے کسی نے یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ ہمارے آج کل جو نسل ہے وہ بہت زیادہ اسی کی طرف جا رہی ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ تو لیگل انلیگل کا معاملہ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، اگرچہ پاکستان میں بھی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو والدین کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ جو بچے ہم جنس پرستی کی طرف جا رہے ہیں یا اس عادت میں مبتلا ہیں، ان کو والدین کیسے روکیں؟ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اب وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، تو والدین اب کس طرح کا رویہ اختیار کریں؟ والدین ہمیشہ خیر خواہی کا رویہ اختیار کریں، یعنی اولاد جب جوان ہو گئی، بڑی ہو گئی،
اور معلوم ہوتا ہے کہ بھئی وہ اس عادت میں مبتلا ہیں، اب وہی بات پھر ہو جاتی ہے کہ یا تو نفسیاتی کوئی مسئلہ ہے، اس کی بھی ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے، اس کی بھی کونسلنگ ہوتی ہے اور اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا جاتا ہے. تو ایسے کیسز موجود ہیں معاشرے میں ہمارے. تو والدین کو ہر وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے وہ ایک نارمل لائف کی طرف، زندگی کی طرف وہ آ سکے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کونسلنگ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ نفسیاتی جو ماہرین نفسیات ہیں، سائیکولوجسٹ ہیں، وہ اس کا باقاعدہ طور پر علاج کرتے ہیں، مریض کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کونسلنگ کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنے بچوں کو اچھی محفل نہیں دیں گے، اچھی مجلس نہیں دیں گے، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو آپ نہیں جوڑیں گے. ہم نے یہ دیکھا کہ والدین جب بچوں کو وقت نہیں دیتے، ان کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ دوستی نہیں کرتے، تو اس سے بھی یہ مسائل جیسے جیسے والدین سے دور ہوتے چلے گئے تو وہ پھر کسی نہ کسی بری محفل کا شکار ہوتے، مجلس کا شکار ہوتے چلے گئے. تو پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ والدین ایسے کیسز کو، ایسے معاملات کو خود وقت دے کر ذاتی طور پر اس کو ایڈریس کریں، بچے کو اپنے ساتھ جوڑیں، اور پھر یہ کہ اچھی محفل، کوئی اچھا ماحول مہیا کریں جہاں پر وہ ساتھ ہوں. تو میرا یہ ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ ایسے کیسز کئی میرے پاس بھی آئے اور آتے بھی ہیں. تو ان میں جو مشورہ میں نے ان کے گھر والوں کو دیا، والدین کو دیا، اور خاص طور پر کہ بھئی آپ اپنے بچے کو فلاں جگہ پر لے کر جائیں، بیٹھیں بٹھائیں، میرے پاس لے کر آئیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ کافی حد تک اس سے وہ مسئلہ حل ہوا اور بچے کی توجہ نارمل لائف کی طرف زیادہ ہوئی. پھر جی بہت شکریہ مولانا صاحب. مولانا صاحب کچھ سوالات ہمارے ناظرین کے بھی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. 2 سوال ہیں جو ایک ہی جیسے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک یہ ہے کہ جو نیت ہے اس کے الفاظ انسان اگر زبان سے ادا نہ کرے، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لے، تو نماز ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے ایک دعا پڑھنے کے بجائے مختلف دعائیں پڑھ لے، تو پھر بھی نماز کی صورت کیا بنے گی؟ اچھا، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ جو نیت ہے نا، یہ تو بہت بعد میں شروع ہوئی کہ جو لفظی طور پر ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں. میں کہیں پر پڑھ رہا تھا، غالباً انہوں نے لکھا کہ 500 سال کے بعد یہ نیت رائج ہوئی اس طریقے سے، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد. اور نیت در حقیقت ہے کیا؟ نیت ارادے کا نام ہے. تو انما الاعمال بالنیات کہا جاتا ہے، نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے. تو نیت سے مراد ارادہ ہے کہ واضح بات ہے کہ جب آپ نماز کا ٹائم ہو گیا، مثال کے طور پر ظہر کی، تو آپ اٹھے ہیں، آپ نے وضو کیا ہے، تو آپ کو ذہنی طور پر آپ اس کے لیے تیار ہیں، آپ کا ارادہ ہے، نیت ہے کہ جی میں یہ جو نماز پڑھنے والا ہوں، یہ ظہر کی نماز ہے اور یہ 4 فرض ہیں، یہ ارادہ اسی کا ہی ہے، آپ اس کے لیے اٹھیں. تو لہٰذا نیت تو آپ کی ہو گئی. تو لہٰذا زبان سے جو کہنا ہے نا، اس کی کوئی یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کہیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، یعنی یہ ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا سوال مولانا صاحب یہ کہ سلام پھیرنے سے پہلے مختلف دعائیں پڑھنا. جی، سلام پھیرنے سے پہلے آپ جیسے مثال کے طور پر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ ہم دعا پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ بھی ایک دعا ہے. آپ یہ پڑھ لیجئے. اس کے بعد آپ جتنی چاہیں دعائیں آپ کو آتی ہیں آپ وہ پڑھیے اتحیات میں بیٹھ کر، اور جب آپ کا جی چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تب آپ سلام پھیر لیجئے. اور دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، قرآن کی دعائیں ہیں، کوئی بھی دعائیں ہیں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی آپ کو اجازت ہے. جی شکریہ مانی صاحب. شارق آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے تو پلیز مانی صاحب سامنے. بہت شکریہ شعیب صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. اچھا، ہمارے ہاں جو لڑکے فیک اکاؤنٹس بنا کر لڑکیوں کے نام سے فیک اکاؤنٹس بناتے ہیں اور پھر لڑکوں سے بات کرتے ہیں ان کو پریشان کرنے کے لیے، تو کیا یہ رویہ جو ہے وہ مذہبی لحاظ سے یا پھر اخلاقی لحاظ سے درست ہے؟ دیکھیے، واضح بات ہے، دھوکہ ہے. جی، یعنی آپ لڑکے ہیں اور لڑکی بن کر آپ بات کر رہے ہیں اور دوسرے کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں، تو یعنی کہ اس سے پھر آگے جا کر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں نا، جی، وہ ایسے مسائل ہیں کہ جو سنگینی کی طرف لے کر جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکی بن کے وہ بات کر رہا ہے تو وہ پھر رشتے کی بات بھی کرتا ہے. جی، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو ڈھونڈتا ہے، تلاش بھی کرتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ رابطے میں اور آپ لڑکی بن کر اس سے باتیں کر رہے ہیں، وہ ممکن ہے کہ وہ بیچارہ کوئی نفسیاتی مسائل کا شکار ہو، تنہائی کا شکار ہو،
بہت سے مسائل انسانی ذات کے ہوتے ہیں، آپ اس کو جو ہرڈ کریں گے، جو اس کو پتہ چلے گا یہ مسئلہ اس کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. یہ باتیں اپنی جگہ پر، لیکن جو ایک اخلاقی خرابی ہے کہ دھوکہ دینا دوسرے شخص کو، یہ جو چیز ہے یہ بہت خطرناک ہے. اس کی یعنی مذہبی حوالے سے تو واضح بات ہے کہ ممانعت ہے ہی، لیکن اگر آپ اخلاقی یا آپ دنیا کی کسی بھی تہذیب میں، کسی بھی کلچر میں، کسی بھی معاشرت میں چلے جائیں تو اس بات کو کبھی بھی نہیں پسند کیا جائے گا. دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، فریب بھی ہے، اور آپ جو کچھ کردار ادا کر رہے ہیں اس سے دوسرے کے جو جذبات اور احساسات کو آپ ہرٹ کریں گے، اور جس طریقے سے آپ اس کے سامنے جب صورتحال واضح ہوگی تو وہ کتنا پریشان ہوگا. تو یہ طرز زندگی مناسب نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے یہ. اچھا، اور یہ اس میں میرے خیال میں بے پردگی کا بھی معاملہ آ جاتا ہے. جب آپ ایک خاتون کے نام سے آئی ڈی بنا رہے ہیں اور آپ ایک خاتون کی تصویر بھی لگا رہے ہیں، اپڈیٹ کر رہے ہیں پروفائل پکچر میں، تو میرے خیال میں اس کا بھی ایک گناہ ہے. دیکھیے لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی جو تصویر لگائیں گے وہ کوئی مشہور تصویر نہیں ہوگی کسی کی، وہ کسی کی اٹھا کے ویسے کسی کی معاشرہ یعنی عام خاتون کوئی ہوگی لڑکی، اس کی تصویر لگا دیں گے. تو اب جس کی لگائی تصویر اس کے لیے بھی بڑے خطرات اس کے لیے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں. اور یہ رویہ ویسے بھی یعنی انسان کی پست ذہنیت کی علامت ہے، گھٹیا کردار کی علامت ہے کہ جو وہ اپنی آئیڈینٹی کو چھپا رہا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک نفسیاتی مرض ہے کہ جو نیگلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں شاید وہ اس طریقے سے دوسروں کی توجہ حاصل کرتے ہیں، بلکہ نفسیاتی مرض آپ کہہ لیجئے کہ ان لوگوں کا علاج ہونا چاہیے. اچھا، آپ نے ابھی بات کی کہ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں وہ لوگ اور ان کو دھوکہ دینا بہت غلط ہے، لیکن جو لوگ فیک آئی ڈیز بناتے ہیں اور بات کر رہے ہوتے ہیں میرے خیال میں وہ بھی تنہائی کا شکار ہوتے ہیں اور اسی کو اوور کم کرنے کے لیے یہ حرکات کرتے ہیں. یعنی اب آپ اس صورت میں آ رہے ہیں کہ یعنی کوئی درمیانی راستہ نکالنا یا جواز نکالنا کہ چونکہ ایک شخص تنہائی کا شکار ہے تو دوسرا بھی تنہائی کا شکار ہے تو دونوں یہ کام کرتے ہیں. میں بس رہنمائی چاہتا ہوں جی. نہیں، وہ یہ ہے کہ اپنی آئی ڈی کے ساتھ جو آئی ڈی اس کی ہے اس کو استعمال کر لینا. اچھا، یعنی کہ اس پر کوئی آتا نہیں نا، اس لیے وہ دوسری آئی ڈیز بنا. یہ بھی ایک بڑا مردوں کی آئی ڈی پر تو کوئی نہیں آئے گا، خواتین کی آئی ڈیز پر تو لائنز ہوں گی نا. لیکن اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر کوالٹی پیدا کرے، یعنی علم ہے، تعلیم ہے، تحقیق ہے، زندگی کے کسی شعبے کو وہ چن لے، اس میں کمال حاصل کرے، پھر لوگوں کی توجہ خود بخود انسان کی طرف ہوتی ہے. یہ جو دھوکہ دہی کی توجہ ہے یہ کتنا عرصہ چلے گی؟ آپ شریعت میں آپ دیکھیے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وگ لگانا یعنی اس سے آپ نے اس لیے منع کیا. بالکل. مثال کے طور پر ایک صحابیہ خاتون نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، اس کے بال جھڑ گئے ہیں، تو کیا وہ وگ لگا کر نقلی بال لگا کر اس کی شادی ہم کر دیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ دھوکہ ہے. دھوکہ یہ کہ بھئی آج تو رشتہ طے پا جائے گا بچی کا، کل کو مسائل، لیکن کل تو پتہ چل ہی جائے گا نا کہ اس کے سر پر وگ ہے. تو اس لیے رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا کیونکہ اس میں دھوکہ تھا. جی. تو لہٰذا یہاں پر اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے لوگوں کی توجہ ہم حاصل کر لیں گے، یہیں سے پھر آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو رواج پیدا ہوا ہے ٹک ٹاکر ہیں یا اس طرح کر کے راتوں رات وہ پھر مشہور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ شہرت ایک تو عارضی ہوتی ہے، پھر یہ کہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد ہی اس کی کوئی نہیں ہوتی. تو ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. انسان ایک لاہو و لعب میں اپنا وقت گزارتا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. تو ان کاموں سے انسان جتنا بچے وہی انسان کے لیے بہتر ہے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی شارق، آپ سوال کر رہے تھے. جی، ہمارے ہاں اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ بچوں کے ساتھ جو مار پیٹ کی جاتی ہے وہ ان کے فائدے میں ہوتی ہے. تو کیا واقعی میں بچوں کی جو بھلائی ہے وہ ان کی تشدد میں پوشیدہ ہے؟ امانا صاحب، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال اس میں مزید ایڈ کر دوں جو ہمارے ناظرین کی طرف سے بھی آیا ہے. ایک یہ کہ والدین اپنی باتوں سے بچوں پہ طنز کرتے ہیں اور ان کو نیچا محسوس کرواتے ہیں، تو کیا اس چیز کا بھی حساب ہوگا؟ یعنی جب اپنے والدین اپنے بچوں کی کسی غلطی کی وجہ سے جس کی وہ معافی بھی مانگ چکے ہیں، جس سے وہ ہٹ بھی چکے ہیں، تو بار بار ان پہ طنز کرنا، کہ اس کا خدا کے ہاں پھر جواب دہ ہوں گے والدین؟ سب سے پہلی بات جو شارق نے پوچھی ہے وہ یہ ہے کہ جو تشدد ہے نا، تشدد یہ ایک علیحدہ چیز ہے، ایک تادیبی سزا ہے.
ٹھیک. یہ ایک علیحدہ چیز ہے. تعدیبی سزا، تعدیبی یعنی ادباً کوئی اچھا سکھانے کے لیے، ادب، نصیحت کے لیے، تربیت کے لیے، یہ ایک علیحدہ چیز ہوتی ہے. جو تعدیبی سزا ہوتی ہے نا، وہ مختلف صورتیں اس کی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ بچے کو اگر جیب خرچ دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بیٹا اگر اچھا کام کرو گے، آپ کی نیکیاں جتنی زیادہ ہوں گی، اچھے کام جتنے زیادہ ہوں گے، آپ کو اتنا زیادہ جیب خرچ ملے گا. تعدیبی سزا یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے چونکہ یہ ایسا کیا ہے، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، بے ادبی کی ہے، یا بڑے نے چھوٹے کے ساتھ کی ہے، تو آپ کو جیب خرچ میں سے اتنا کاٹا جائے گا. ٹھیک. یہ تعدیبی سزا، یہ مختلف صورتیں اس کی بن جاتی ہیں. وہ آپ اپنے حالات اور ماحول کے مطابق بھی، مثال کے طور پر میں یورپ میں تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا ٹیچر کو، بچہ گاڑی میں، بس میں بہت زیادہ شرارتیں کر رہا تھا، تنگ کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ٹیچر نے اس کو دونوں بازو پکڑ کر یوں جھنجھوڑ کر اس کو بٹھایا، تو وہ بیٹھ گیا پھر آرام سے. یعنی یہ بھی ایک سزا کی صورت بن جاتی ہے. تو لہٰذا جو تعدیبی سزا ہوتی ہے وہ مختلف صورتیں والدین اس کو اپنے حالات اور سمجھ کے مطابق اختیار کرتے رہتے ہیں. اور جہاں تک تشدد کی بات ہے تو اس کی تو بالکل کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس سے جو بچوں کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے. بچے آگے نہیں بڑھ پاتے، بچوں کی شخصیت میں خوف پیدا ہو جاتا ہے، یا وہ جو ان کی ایک کریٹیو ان کی جو پرسنالٹی بننی ہوتی وہ نہیں بن پاتی. تو وہ جو تعدیبی سزا ہے، پنشمنٹ ہے نا، وہ بالکل مختلف ہے. اس سے بچے کی شخصیت پروان چڑھتی ہے، بچہ جائز ناجائز کو سمجھتا ہے، وہ اپنی شخصیت کو پروان چڑھاتے ہوئے آگے نکلتا ہے زندگی میں، گھر میں بھی اور باہر بھی. لیکن وہ جو تشدد کی صورت، وائلنس، ہمارے ہاں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ تو سیدھا سیدھا تشدد ہوتا ہے، جو ہم خود بھی اس کا حصہ رہے، اسکول میں، مدارس میں، دونوں طرف. یعنی وہاں پر شرارتی ہونے کے ناطے مار پیٹ استاد کی طرف سے بڑی سخت قسم کی وہ ہم برداشت کرتے رہے. وہ جو رویہ ہوتا ہے وہ تو بالکل کسی صورت میں بھی اس کی اپریسیشن نہیں ہو سکتی اس کی. صحیح. جہاں تک آپ نے یہ جو سوال جو ہمارے دیکھنے والوں سے کسی نے کیا ہے، دیکھیے والدین ہوں کوئی ہو، جو بھی زیادتی کرے گا، ظلم کرے گا، اپنے حدود کو کراس کرے گا، وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا. والدین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اولاد جو اب جوان ہو گئی ہے، بجائے اس سے کہ ان کے ساتھ مقابلے بازی کریں، ان کو اپنا حریف سمجھ لیں. یہ ان گھروں میں ہوتا ہے کہ جہاں پر والدین اپنے بچوں کی بلوغت کے ساتھ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ بچی ہو یا بچہ، جو ہارمونز کی تبدیلی، ایک نئی پرسنالٹی وجود میں آ رہی ہوتی ہے، اس کو سمجھے بغیر دباؤ سے، دھونس سے اور سختی کے ساتھ اس کو حل کرنا چاہتے ہیں. تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کے بحیثیت انسان ہونے کے جو مسائل ہیں ان کو سمجھیں، اور اگر وہ اس طریقے سے زیادتی کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ تو کل قیامت کے دن وہ خدا کی بارگاہ میں جواب دیں گے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی شارق. جی اچھا، جو فلموں میں وائلنس دکھایا جاتا ہے، جو لڑائی جھگڑا مار پیٹ دکھائی جاتی ہے، کیا یہ بالکل ویسے ہی گناہ کنسیڈر کیا جائے گا جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ فحاشی کو نہیں دکھانا چاہیے یا پھر بے حیائی کو نہیں دکھایا جانا چاہیے فلموں میں؟ کیا یہ اسی طرح ایک گناہ ہے؟ دیکھیے یہ چیزیں جتنی بھی تخلیق ہوئی نا، پہلے انسان نے بیٹھ کر سٹوری کو سنانا اس کو شروع کیا، پسند کیا، مجلسوں میں، محافل میں، میلوں پہ. آج بھی اگر آپ میلوں پہ جائیں نا تو وہاں پر وہ آپ کو قصہ گوئی کا ایک رواج ہے وہاں پر. یہ سلسلہ چلتے چلتے آج ایڈوانس صورت میں ہمیں ڈراموں میں، فلموں میں، ان چیزوں میں نظر آتی ہے. اب 2-3 باتیں ہوتی ہیں. دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ آپ کا جو رہن سہن ہے، آپ کا کلچر ہے اور آپ کا جو ماحول ہے، آپ کسی نہ کسی نظریے، عقیدے، کسی نہ کسی تہذیب سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ آپ نے ان کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے. وائلنس اس حد تک تو ٹھیک ہوتا ہے کہ آپ دکھاتے ہیں تاکہ لوگوں میں ایک نفرت، ابھور جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں، وہ ان میں پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہمیں کام نہیں کرنا، یہ برا کام ہے، اس سے یہ نتائج پیدا ہوتے ہیں. اس حد تک تو ایک چیز کو ہم جائز کہہ سکتے ہیں کہ چلیں وہ ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز کو آئیڈیلائز کیا جاتا ہے نا، گلیمرائز کیا جاتا ہے کہ ہمارے نزدیک جب کوئی اس طرح کی فلمیں چلتی ہیں، آپ کو پتہ ہے بچے اس فلم کو دیکھ کر ہیرو بننے کی چکر میں کئی دفعہ اپنی جان بھی گنوا بیٹھتے ہیں. یہ مسائل بھی پھر معاشرے میں پیدا ہوتے ہیں. ان چیزوں کو اس حد تک رکھنا چاہیے کہ جس حد تک ہم معاشرے میں کوئی بہتری کا کردار
ہم ادا کر سکیں. اچھا، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے انسان کو. اچھا، اس حوالے سے ایک مقدمہ یعنی کہ جو فلم ساز ہوتے ہیں ان کی ایک رائے ہے اس حوالے سے کہ فلم کا جو مقصد ہے وہ اخلاقیات کا درس دینا نہیں ہے بلکہ لوگوں تک انٹرٹینمنٹ پہنچانا ہے. اور انٹرٹینمنٹ کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ لوگوں کو ایکسپیرینس کروائیں جو وہ ریئل لائف میں نہیں کرتے. تو اس حوالے سے اگر ہم اس کو سمجھیں تو میرے خیال میں وائلنس جو ہے وہ غلط نہیں ہے اگر دکھائی جائے. اچھا، آپ نے بڑا اچھا اشارہ کر دیا. میں اصل جو بات میں نے شروع کی تھی نا، اس بات کے بیان میں یہی ایک بات شامل تھی کہ انٹرٹینمنٹ. جی، جیسے میں نے کہا انسان نے داستان گوئی شروع کی، آپس میں بیٹھ کر قصے کو لمبا کر کے سنانا، یہ اس کی آپ خواہش کہہ سکتے ہیں، اس کی خواہش انسان کے اندر یہ ہوتی ہے. اچھا، میں اس طرف ہی اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ انٹرٹینمنٹ کا جو پہلو ہوتا ہے وہ بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اور وہ جو انٹرٹینمنٹ انسان کی ہوتی ہے نا، اس کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر مناظر ہوتے ہیں کہ جیسے کسی وقت ہم نے بات کی تھی کہ ایران کی جو موویز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان میں مناظر ہوتے ہیں بڑے خوبصورت، اور وہ اتنی اچھی ان کی منظر کشی ہوتی ہے کہ انسان اسی میں ہی گم ہو جاتا ہے. اور پھر ان کے جو مکالمہ ہوتا ہے، ڈائیلاگ ہوتے ہیں، ڈیلیوری ہوتی ہے، وہ اتنی اعلیٰ اور جملے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ جو دلوں پر اثر کرتے ہیں، انسان توجہ سے دیکھتا ہے. تو اصل مقصد یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ انٹرٹینمنٹ بھی، تفریح بھی اس میں شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مقصدیت ضرور پیش نظر رکھیں کہ جس سے معاشرے کی تعمیر ہو، معاشرہ بہتر ہو، نہ یہ کہ معاشرہ مختلف اخلاقی خرابیوں کا شکار ہوتا چلا جائے. صحیح صحیح. جی، اچھا، ایک اور چیز بھی میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو ہمارے ناظرین کی طرف سے آئی تھی کہ اگر کوئی بچہ اس طرح کے انٹرٹینمنٹ کو دیکھ کے وائلنس کی طرف جا رہا ہے، اب اس کو ہم نے تفریح بھی فراہم کرنی ہے، اس کو ہم نے موبائل سے بھی یا اس بیماری سے بھی دور کرنا ہے. اس کو بیماری کہیں گے نا جب آپ وائلنس کی طرف جا رہے ہیں دیکھ کے، تو اس سے بھی دور کرنا ہے. والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ والدین کس طریقے سے اس کو اس چیز سے ہٹا کے دوسری طرف لے کے آئیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ موبائل کو نا کبھی بھی ہمیں ایک بطور عذاب کے نہیں ہمیں بیان کرنا چاہیے. یہ ایک بہت نیگیٹو ایک ہمارے معاشرے میں رویہ ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز آئے گی، ہم اس کے بارے میں اپنی نوجوان نسل کو ایسے بنا کر رکھ دیں گے کہ بھئی یہ تو بہت ہی خراب چیز ہے. اصل چیز خراب نہیں ہوتی. دیکھیے، ساری زندگی ٹی وی گھروں میں رہا ہے، اور جب ٹی وی آیا تو اس وقت اس کی اتنی مخالفت کی گئی کہ بھی نئی نسل کو اس نے برباد کر دیا، بلکہ علماء کی طرف سے اس کے دیکھنے پر بھی فتوے تھے کہ یہ ناجائز ہے اس کو دیکھنا، ویڈیو وغیرہ یہ سارا کچھ. لیکن ہمیں یہ بات سمجھانی چاہیے اپنی نوجوان نسل کو کہ یہ چیز اچھی ہے، بہت اچھی ہے. آپ نے اس کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کہ جو آپ کے بہتری کے لیے ہو، آپ کے مفاد میں ہو. تو تعلیم جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، یہ ہمیں نوجوانوں کو بات سمجھانی چاہیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم سٹارٹ ہی منفی انداز سے کرتے ہیں اور ہمیشہ ایک چیز کو کہیں گے کہ یہ تو بہت ہی نقصان دہ ہے، یہ تو اس سے تو بڑے بچے خراب ہو رہے ہیں، اس سے تو نظر خراب ہو رہی ہے، اس سے یہ خراب ہو رہا ہے، وہ خراب ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں تربیت دیتے بچے کو کہ بیٹا اس کو ضرور آپ استعمال کریں، پر چند چیزوں کو آپ پیش نظر رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے اور اس وقت آپ کا تعلیمی وقت ہے، یہ بہت قیمتی ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کا کیریئر ہے ایک پورا، آپ اس کو ضرور استعمال کریں، اپنی تعلیم کے لیے کریں، اپنے اخلاق کے لیے کریں، ہر حوالے سے اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کریں، لیکن اس کی ایک حد رکھ لیں، اسی میں آپ اس کو استعمال کریں. بالکل ٹھیک ہے. مولانا صاحب، آج کی حدیث مبارکہ کا وقت ہوا چاہتا ہے. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سفید بالوں والے مسلمان اور کمی بیشی سے بچنے والے، قرآن والے اور عادل حکمران کی عزت گویا اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے. یعنی یہ فرمایا گیا کہ پہلے بزرگ جو آپ کے معاشرے میں ہیں، آپ ان کا احترام کریں گے تو گویا کہ آپ اللہ کے جلال کا، اللہ کا احترام کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ حامل قرآن ہیں، یعنی قرآن مجید پڑھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، ان کی عزت، ان کی تعظیم، یہ فرمایا. اور پھر وہ حکمران جو عادل ہے، عادل حکمران، یہ تین افراد اشخاص کا رسول اللہ نے ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جو ان کی تعظیم کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی تعظیم کی ہے. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے،
اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔